नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुज़ नंबर 29। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस सूरत की फ़जीलत में बहुत सारी रिवायात हैं। आप सबको मालूम होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं, ये आदमी की सिफारिश करेंगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। और दूसरी रिवायत में ये भी है कि कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। तो ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले अलिफ लाम मीम सजदे के साथ ज़रूर पढ़ा करते थे, इसलिए हम लोगों को भी इसको पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। रोज़ रात में इसको देख के पढ़ें और अगर आपको याद हो तो आप इसको नमाज में भी पढ़ सकते हैं। ये भी बताया जाता है कि सूरह मुल्क अज़ाब क़ब्र से रोकने वाली है, यानी इसका पढ़ने वाला जो है वो उम्मीद है कि अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छा काम कौन करता है। ज़िंदगी का मकसद आज़माइश ही है, इसीलिए कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारे साथ ही परेशानी क्यों, क्योंकि अगर आज़माइश नहीं है इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी का मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उसे गफलत में ही गुजार रहे हैं। और वो गालिब और बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा। बेज़ाब्तगी मतलब किसी तरह का कोई एरर, कोई नुक्स, किसी तरह का खलल। आप आसमान को देखेंगे कोई दरार नहीं है, किसी तरह का डिसओरिएंटेशन नहीं है। निहायत ही खूबसूरत सफ़ेद आसमान अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला हमको चैलेंज भी कर रहा है कि देखो अगर आपको इसमें कोई भी फ्लॉ नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला ने इसे बेऐब बनाया। फिर दोबारा नज़र डालकर देख ले कि क्या कोई शिगाफ नज़र आ रहा है, फिर दोहरा कर दो बार देख ले, तसल्ली कर लीजिए। अल्लाह की आयत को देख देख कर अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरी निगाह तेरी तरफ जलील होकर थक कर लौटेगी, यानी क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की खलकत में आप कोई भी फ्लॉ नहीं देखेंगे, इसलिए आपकी नज़र जो है वो थक कर वापस लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चिरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का ज़रिया बना दिया। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने आसमान में जो सितारे बनाए हैं वो पहली बात उसको खूबसूरती देते हैं और दूसरी बात यह है कि वो शैतानों को मारने का ज़रिया भी है कि जब शैतान आसमान में जाकर कोई वही की बातें या कुछ भी सुनना चाहते हैं तो उनके ऊपर एक आग का शोला बनकर पड़ता है। और इसके अलावा एक और भी रीज़न बताया कि आप इसको देखकर अपने सफ़र का तयन कर सकते हैं, आप उनको रास्तों को भी देखने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं कि वो मुसाफिर की रहनुमाई करते हैं। शैतानों के लिए हमने दोज़ख का जलाने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नम का अज़ाब है और वो क्या ही बुरी जगह है। जब उसमें ये डाले जाएंगे तो उसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। जैसे मैंने आपको बताया जहन्नम एक बीस्ट की फॉर्म में है और आप जब उसके अंदर देखेंगे कि उसमें काफिरों को, गुनहगारों को डाला जा रहा होगा तो जोश मारती होगी, भड़क रही होगी, करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए। जब कभी उसमें कोई गिरोह डाला जाएगा उससे जहन्नम के दारोगा पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई आया नहीं था। जहन्नम के दरवाजे पर ही आपको फरिश्ते रोककर पूछेंगे कि क्या आपका हाल ऐसा क्यों, आप जहन्नम में क्यों जा रहे हैं, क्या आपके पास कोई ख़बर नहीं आई थी, किसी ने आपको बताया नहीं था। वो जवाब देंगे कि बेशक आया था लेकिन हमने उसे झुटला दिया। ठीक है, हमने उसे झुटलाया और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अक़ल रखते होते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। यानी इंसान की अक़ल की निशानी क्या है कि वो सुने, पहले अल्लाह की बात को सुने, फिर उसके बाद उसमें गौर व फिक्र करे ताकि वो अपने आप को दोज़ख के अज़ाब से बचा सके। बस उन्होंने अपने जुर्म का इक़बाल कर लिया, वो अपने जुर्म को एडमिट करेंगे, अब ये दोज़खी दफ़ा हों, यानी अब कोई फ़ायदा नहीं है एडमिट करने का, अल्लाह ताला की तरफ से वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, धुतकार दिए जाएंगे। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं उनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है जो अपने अल्लाह से बिना देखे डरते रहते हैं। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों के भेदों को भी बखूबी जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया है, फिर वो बारीक बीन और बाखबर है, यानी जिसने आपको पैदा किया है वो आपके दिल को हाल भी जानता है। जैसे आपको पता है कि अम्मी भी ऐसा ही बोला करती हैं, अगर हम भी कोई ऐसा काम करते हैं तो अम्मी कहती हैं बेटा मुझे पता है ना
تم میری اولاد ہو، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں. تو وہ ماں ہو کر یہ ساری باتیں جانتی ہے. آپ یہ سوچیے اللہ نے تو ایک ایک چیز بنائی ہے اور وہ خیالات کو بھی سن سکتا ہے، دلوں کی آواز کو، سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایکشن سے، ہر سوچ سے واقف ہے اور وہ باریک بین ہے. اسے مائکروسکوپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز باریک سے باریک بھی اپنے نظر میں اس کو رکھ سکتا ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو. جو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ماؤنٹینس میں سے انسانوں نے راستے نکال دیے، یا سڑک پہ جو سڑک ہموار کری ہے اللہ تعالیٰ نے، راستے بنائے ہیں اسی لیے تاکہ ہم ان میں چل پھر سکیں بنا کسی مشقت کے. اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی روزی کھاؤ، جو اللہ نے دیا ہے حلال رزق اسے کھاؤ. ساتھ میں کیا کرو، آپ اس بات کا یقین رکھو کہ جو بھی آپ کھاتے ہو، جو بھی آپ کرتے ہو، سب کا آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لے گا آپ کو. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، کافروں کو ڈرا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ زمین پہ اختیار نہیں رکھتی، تو وہ وہاں سے ہونے کے بعد بھی تمہیں تمہاری زمین میں دھسانے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے نا تم زمین میں اللہ تعالیٰ کی فساد کرتے پھرو گے، اپنی من مرضی کرتے پھرو گے، اللہ تعالیٰ اسی زمین میں دھسا سکتا ہے. یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا. جو لوگ آج جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے، آپ ان کو یاد دلا دیجئے کہ دیکھیے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا. کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ یعنی پرندے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں پر کھول کر اڑ رہے ہیں اور پر سمیٹ کر اڑ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہی فضا میں تھامے ہوئے ہیں. کون ان کو پکڑے ہوئے ہے؟ ان پرندوں کو آسمان میں جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں انہیں گرنے سے کون بچاتا ہے؟ وہی جو ان آسمانوں کو بھی تھامے ہوئے ہے کہ انہیں بھی گرنے سے روکتا ہے. بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے. سوائے اللہ کی تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندہ ہو کر چلے. آپ امیجن کریے ایک انسان ہے جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے الٹا ہو کر، اور دوسرا وہ انسان ہے جو سیدھا اپنے پیروں پر چل رہا ہے. اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیے ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم بھی ایک ہی طریقہ ہے، اور جنت میں جانے کا، اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے دونوں پیروں پہ چلنا. اور وہ کیا چیز ہے جو جس پہ انسان کو فطرت پہ بنایا گیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا. تو جو انسان اس طرح چل رہا ہے وہ ایکویولنٹ ہے کہ اپنے پیروں پر چل رہا ہے، اور جو اس سے اپوزٹ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اسی طرح کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان اپنے منہ کے بل گھسٹ کر چل رہا ہو. کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. انہی تینوں کا ذکر کثرت سے آ رہا ہے، اسی لیے انہی کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے، اور انہی پر مہر لگائی جاتی ہے کہ آپ اپنے کانوں کا استعمال کریں گے، آپ قرآن کو سنیں گے، سب سے پہلے حق بات کو سنیں گے، پھر آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کی نشانیاں. کتنی بار ریپیٹ کری ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں، پچھلے قوموں کی نشانیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی ساری چیزیں ہم لوگوں کو بتا رکھی ہیں کافی حد تک. اس کے بعد کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے، اپنی بصیرت سے اس کو دیکھو، پھر اسے دل کے اندر اینالائز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے سمجھ رکھی ہے وہ دل میں رکھی ہے. انسان کا دل اگر ہدایت یافتہ ہو جائے تو پوری باڈی اس کے قابو میں آ سکتی ہے. کہتے ہیں نا لوگ کہ دماغ، ہم لوگ یہ ڈسکس کر چکے ہیں ہماری تفسیر کی کلاس میں بھی، کہ دل کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ برین کی انٹیلیجنس سے زیادہ ہوتی ہے. اس چیپٹر کو آپ دوبارہ ایک بار سن سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے بارے میں بتایا کہ دل کو بنایا اللہ نے، اور اپنے دل کو ہی ہدایت یافتہ کرو. اور جو بندے اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ ان کے دل کو ہدایت دیتا ہے، جیسے ہم نے 2-3 کلاسز میں پہلے پیچھے پڑھا تھا نا، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کے دلوں کو. پر اس کے بعد بھی کیا کرتے ہیں انسان؟ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. ایک بات اور بتاتے چلو آپ کو، جب بھی کبھی ایسی باتیں آئیں نا کہ بہت ہی کم ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں، ایسی آیات آئیں، آپ فوراً الحمدللہ پڑھا کریں، فوراً شکر ادا کر دیا کریے، تاکہ ہم ان لوگوں میں نہ آئیں جو بندے ناشکرے ہیں، اور آپ فوراً کہہ دیں نہیں اللہ تعالیٰ میں تو آپ کا شکر ادا کرتی ہوں.
ٹھیک ہے، تو آیات کو سنتے ہی فوراً رسپانس کیجیے، کیونکہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. قرآن جو ہے کانورزیشن ہے، میں نے آپ کو بتایا. تو جو آیات آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کو رسپانس بھی دیا کریے. جنت کی آیات میں دعائیں کرا کریے اور جہنم کی آیات میں اللہ سے پناہ طلب کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. کیوں بگڑتا ہے کسی کا چہرہ؟ ذلت سے، دہشت سے ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی. بالکل ایسا جیسے دوسرے مقامات پہ بھی بتایا نا، سیاہ چہرے ہو جائیں گے ان کی. پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، کہ دیکھو تمہیں عذاب کی جلدی تھی، اب دیکھو عذاب آ گیا ہے، اسی کو تو تم مانگا کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے، اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کیونکہ ان لوگوں کا یہی کہنا تھا نا بار بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، یا کوئی بھی ایسا غلط اسٹیٹمنٹ رسول اللہ کے بارے میں یا پھر صحابہ کے بارے میں بولا جانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے ہم ہو جائیں گے، پر آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کو کون بچائے گا. کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ جو آپ دوسروں کے اوپر تو انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کے اپنے کارنامے کیسے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی سیکیورٹی، کوئی پروٹیکشن موجود ہے جس سے آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اور آپ دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اسی لیے انسان کو اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ اس کے اعمال اسے کہاں لے کے جا رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں اور ان کے اعمال کے چرچے کرتے پھریں لوگوں سے. آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، تم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لانے والا. یعنی خشک ہو جائے گا اگر پانی زمین کی تہ میں پہنچ جائے گا اور ایسی زمین ہوگی کہ آپ اسے مشینوں سے بھی نکالنا چاہیں گے، تب بھی اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ پانی نہیں کھینچے گا. تو آپ یہ بتائیے کون ہے جو اسے نکال سکتا ہے. تو یہ سوالات کیے جا رہے ہیں ان لوگوں پہ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی نہیں کر سکتا یہ کام، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ غور و فکر کی نشانیاں ہیں. سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں. لکھنے والے فرشتے کاتب جو اللہ کے حکم سے لکھنے والے ہیں. آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھا کے کہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پورے ہوش و حواس میں ہیں. بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، کیونکہ آپ کا جو فریضہ ہے اس میں جتنی مشکلیں آپ کو برداشت کرنی پڑے حق پہ چلنے کے لیے، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، صبر آپ کو کرنا ہے، تو اس کے لیے جتنی آپ کی تکلیفیں ہوں گی، جتنا آپ برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ آپ کا اجر ہے. بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے. انکا لعلی خلق عظیم، اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور عمدہ ہیں. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو ہم نے پڑھا ہے نا پچھلی آیات میں بھی کہ آپ کے سامنے رسول اللہ کے اخلاق، رسول اللہ کی پرسنالٹی نمونہ ہے، اور وہ دیکھیے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں انہی کے اخلاق کو کاپی کرنا ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، ہر انسان کر سکتا ہے. دھیرے دھیرے گریجول سٹیپس لیتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی خود ایسی بنا دے گا جتنی آپ کی کوشش ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس تو بھی دیکھ لے، یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے. ایکچولی کون فتنے میں ہے وہ پتہ چل جائے گا. بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے. پس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. آپ کا فرم ہونا، آپ کا استقامت پہ رہنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی غلط راستے پہ چل سکتے ہیں، وہ بھی ڈھیلے ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سمجھ دی ہے تو آپ کو جمے رہنا ہے، کسی کی بات میں نہیں آنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہی ہے. تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کبینہ، عیب گور، چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب.
یعنی کافروں کی جو اخلاقی پستیاں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی وجہ سے عمل کرنے سے نہ رک جائیں. پیچھے رسول اللہ کے اخلاق بتائے اور یہاں پہ ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. زیادہ تر انسان کیوں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے بہت مال دیا ہوتا ہے یا اس کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، یعنی اساطیر الاولین، ایسی کہانیاں ہیں جو پہلے کے لوگوں میں گزر چکی. ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. باغ والوں کا قصہ جو تھا وہ عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا. ایکچولی یہ تھا کہ اس کے مالک جو تھے اس کی پیداوار میں غربا اور مساکین پر بھی خرچ کرتے تھے، لیکن ان کے مرنے کے بعد جو مالک تھے جن کا وہ باغ تھا ان کے بچے جو تھے وہ وارث بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے تو ہم اس کی آمدنی سے مسکینوں کو کیسے دے دیں گے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو صرف اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے اس میں بخیلی کری، حالانکہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرنے والا ہے، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں ہماری اخراجات زیادہ ہیں ہم دوسروں کو کیسے دیں گے؟ اگر آپ کے والد صاحب نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی تھی تو آپ کو بھی تو اتنی ہی برکت ملے گی. ہو سکتا ہے آپ کے مال میں زیادہ برکت ہو جائے اگر آپ زیادہ اللہ کی راہ میں نکالیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اس سے پہلے کہ لوگ آئیں اور ہم سے مانگنے لگیں، غریب محتاج آئیں، ہم پہلے ہی ان کے آنے سے پہلے صبح ہی اس باغ کے پھلوں کو اتار کے گھر لے آئیں گے تاکہ ہمیں کسی کو نہ دینا پڑے. اور انشاءاللہ بھی نہ کہا انہوں نے. بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے. ان کے سوتے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہلاک کر دیا. بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اسی لیے اپنے مالوں پر جو آپ اپنے پاس چھپا کے رکھتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ جمع کر لیں گے. اگر آپ کے پاس وہ جمع رہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے، یا اکٹھا کوئی ایک بڑی بیماری یا نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی وجہ سے آپ کو سارے پیسے خرچ کرنے پڑ جائیں اور آپ سوچ بھی نہ سکتے ہو. اسی لیے بخیلی بالکل نہ کریں. جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے گا. اور اتنے سپارے پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اوپر جو قرض لیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جتنا خالص انسان کی نیت ہوگی اتنا زیادہ اس کا ریوارڈ بڑا ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی چل پڑو. پھر یہ سب چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے آس پاس نہ آنے پائے، کوئی غریب نہ آئے اس سے پہلے ہی کہ تم سے مانگنے آ جائے اپنا حصہ اور آپ وہاں سے جلدی سے بال اتار کے نکل چلیے. اور لپکے ہوئے صبح گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے، ہم نے اپنے فصل پہ قابو پا لیا. آپ یہ دیکھیے پراپرٹی دیکھا جائے تو انہی کی ہے، مال انہی کا ہے، نہ دیں تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ان کی یہ بخیلی کہ ایسا ہو جائے گا ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، ہم مسکینوں سے پہلے اتار لیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ کون سی بخیلی والا پوائنٹ جو آپ کے مائنڈ میں آیا ہو اپنے مال کو لے کے، یا یہ کہ اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھ لو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے اور آپ کا روزی کا ذریعہ ہی ختم کر دے. جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ یہ راتوں رات یہ پلان کر کے سو رہے تھے، ان کے سوتے میں ہی وہ باغ پورا اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. وہ پورا ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے. نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی. ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے، یعنی کہ تم انشاءاللہ کہتے یا لوگوں کو جو خرچ کرنے پہ تم نے روکا ہے اس چیز کو تم نہ کرو. ان میں سے ایک تھا جو بہتر تھا انسان، اس نے یہی کہا ان سے، یہی سوال ان سے پوچھا. سب کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط قدم اٹھایا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم اسے اپنے پاس بچا کے رکھیں گے، یہ ہم سے گناہ کا کام ہوا. ان کو یہ کب نظر آیا؟ جب ان کا لاس ہو چکا. اسی لیے ان آیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنا لاس ہونے سے پہلے ہی بچا لیجئے. کیوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس گڈھے میں گریں تبھی آپ کو سبق ملے؟ ان آیات سے سبق سیکھیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اور پھر اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ ہے آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی غلطی تھی جس کی وجہ سے آپ کو بھگتان بھگتنا پڑا.
پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح ہی اسے غریبوں میں مسکینوں میں ان کا حق ادا کرنے کے لیے ادا کرتے رہیں گے۔ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آفت ان پہ ڈالی، اس سے کئی گنا بڑی آفت جو ہے وہ آخرت میں آنے والی ہے ان انسانوں پہ جو سرکش ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے لاسٹ میں، دیکھیے کہ لو کانوا یعلمون، کہ کاش انہیں سمجھ آ جائے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تو اللہ کے پاس اس سے یہی چیزیں لاکھوں گنا بہتر فارم میں آپ کو ملیں گی، زیادہ لذیذ ملیں گی، زیادہ برکت والی ملیں گی، کبھی نہ ختم ہونے والی، وہ سب جنت میں آپ کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گنہگاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ یعنی تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہیں قیامت تک یہ چیزیں ملتی رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی ٹریٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہوا ہے تم نے؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ پنڈلی کیا چیز ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اور وہ پنڈلی کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر مومن مرد اور عورت جو ہوں گے، جو دنیا میں بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے فوراً سجدے میں گر جائیں گے اس کی پنڈلی دکھتے ہی۔ باقی کے جو لوگ ہیں جو دکھاوے باز تھے، شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، منافق تھے، وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی جو اسپائنل کارڈ ہوگی، ان کی بیک بون سمجھ لیجئے، وہ کیا ہوگا، تختے کی طرح ہو جائے گی کہ وہ چاہ کر بھی مڑ نہیں پائیں گے، جھک نہیں پائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے ایسا کرنے میں مشکل انہیں ہوتی تھی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سجدہ کرنا بالکل ہی ناممکن کر دیا۔ نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی۔ اب کیا کر سکتے ہیں جب ساری دنیا سجدے میں گری ہوئی ہوگی اور وہ لوگ سیدھے کھڑے ہیں، سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ ایسے تھے، فراڈ تھے، جو دنیا میں بھی فراڈ کیا کرتے تھے، آج یہ نہیں جھک پا رہے، تو ان کے اوپر اتنی ذلت ہوگی کہ وہ اپنی آنکھیں ہی نیچے کر لیں گے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، آئی ٹو آئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے وہ۔ حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے۔ جب انسان صحیح سالم دنیا میں ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے آؤ نماز پڑھ لو، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی اور بزنس، کوئی اور مشغلہ ہو جاتا ہے، تو دنیا میں جب وہ صحیح تھا تب اس نے نماز ادا نہیں کری۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ یونس علیہ السلام جب غم سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، مدد کے لیے ان کو پکارا، جیسے ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی، وہ یقیناً برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اگر وہ توبہ نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، تو کیا ہوتا، وہ ایسی ہی حالت میں ساحل سمندر پہ جا کے گرتے، نہ انہیں کوئی خوراک ملتی نہ کچھ، پر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کے لیے سایہ بھی کیا اور ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا، جس سے کچھ دنوں تک انہوں نے وہیں کھایا تاکہ وہ ان کی صحت بحال ہو سکے اور وہ پھر وہی کام کر سکے جس کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ اور کیا فرماتا ہے اللہ، دیکھیے فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا۔ قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیوانگی ہے تو آپ ہی غلط ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے نصیحت کے طور پہ بھیجا ہے۔ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ یعنی جب واقعہ یہ ہوا کہ قرآن جنہوں انس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحاقہ کیا چیز ہے؟ الحاقہ ایکچولی قیامت کے ناموں میں سے ہی ایک نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثابت ہونے والی اس لیے کیونکہ یہ اس دن ثابت ہو جائے گی، جس کو آج لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ثابت کر دے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ یعنی ایک طرح سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم اس دن کیا ہونے والا ہے؟
اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے، عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جس سے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط کر رکھا۔ اگر زور کی آندھی آتی ہے، آپ دیکھیں ہمارا دل ایک دم سے دہل جاتا ہے، اگر وہ صرف 5-10 منٹ کی بھی کیوں نہ ہو، آدھے گھنٹے کی بھی کیوں نہ ہو۔ ان کی آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے گھروں کو، ان کے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اٹھایا، زمین پہ پٹخ دیا۔ اتنی تیز آندھی، اور وہ کنٹینیوس 7 رات 8 دن تک چلتی رہی۔ آپ دیکھیں کتنا خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، کیونکہ ان کا گناہ سنگین تھا۔ نبی کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنانا، خود کو بڑا سمجھنا، یہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر امت محمدیہ کو اس طرح کے عذاب سے بچا رکھا ہے تو اس میں آپ کی اور میری کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دے رکھا ہے، پلس رسول اللہ کی طرف سے خاص دعا ہماری امت کے لیے کہ ہم اس طرح ہلاک نہ کیے جائیں۔ تو اللہ کی اور اپنے رسول کی ان عنایات پر ہم لوگوں کو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، غفلت میں اپنی زندگیاں ہیں یہ ایسے ختم کر رہے ہیں کہ جب آنکھیں بند ہوں گی تب ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے، بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا۔ کس کی بات ہے یہ؟ نوح علیہ السلام کی، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، زمین میں پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو پورا یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند اور بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل فرمائے، اور کاش ہم لوگ ہی وہ ہوں جن کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں۔ لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہیں جاتی، میں جانتا ہی نہیں ہوتا کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ اسے پکڑ لو، اللہ کا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور کیا کرو، اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو، ایسی زنجیریں جو 70 ہاتھ لمبی ہوں گی ان میں جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ یہ جو عذاب ہے جہنم کا، طوق پہنانے والا، جکڑنے والا، مجرموں کی طرح کیوں ہے یہ دیکھیے، اس پہ دھیان ڈالیے کہ وہ کیا کرتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، سب سے پہلے ایمان سے خالی، پھر اس کے بعد کیا، آپ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، نہ اس ایک دوسرے کو رغبت دلاتے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسرے کو تو موٹیویٹ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنے میسیجز وغیرہ بھی آتے ہیں، یا لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا بانٹنے میں، کھلانے میں۔ اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خود جا کے کھلائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ان اداروں کو، ان آرگنائزیشنز کو جو یہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا تحقیق کر کے کہ یہ لوگ کتنے سچے ہیں، تھوڑی سی انفارمیشن نکال کے، اس کے بعد آپ کم سے کم ہر مہینے تھوڑا تھوڑا ان کو تو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کہ آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے اتنا، آپ خود دن میں 2 3 4 بار مرتبہ الحمدللہ کھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا ہمارے ہی آس پاس میں، دور کنٹریز میں تو آپ کیا ہی جائیے۔ تو اس لیے اس کے اوپر دھیان دیجئے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے سے گزرے تو اسے نظر انداز نہ کریں، اگر وہ سچی ہے، تحقیق آپ کر چکے ہیں تو خود بھی کنٹریبیوٹ کریں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں اس کے لیے۔ بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت تم لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بھی بنا لیتا تو
تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیے اس بات کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات اللہ کی طرف گھڑ کر کوئی آیت جھوٹی بھی ثابت کرتے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کون؟ اللہ کا رسول، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، یعنی اس کو ہم پکڑ لیتے، اسے اپنی گرفت میں، سخت گرفت میں لیتے، کیونکہ رائٹ ہینڈ سے کسی کو پکڑنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹرانگ پکڑنا، لیفٹ ہینڈ سے زیادہ ہماری گرپ جو ہے وہ رائٹ کی ہوتی ہے، پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے۔ یعنی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت سزا دی ہے کہ میرا رسول بھی ایسا کرے گا تو میں اس کے ساتھ بھی ایسا کروں گا۔ آپ یہ دیکھیے تو ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگوں کی تو کوئی اللہ کے سامنے وقت ہی نہیں ہوگی اگر ہمارا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کرتا رہتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا رہتا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عذاب دینا چاہے۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے۔ بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے، بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ سبحان ربی العظیم، سورہ معارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں پہ سوال کرنے والا کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے یہ سوال کیا تھا کہ چنانچہ یہ شخص جو تھا اس نے سوال کیا کہ اس عذاب کے بارے میں کہ یہ کب آنے والا ہے، اس کے بارے میں بتائیے، واضح کیجیے۔ کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ روایات میں آپ پڑھیں گے کہ اس کا حشر کیسا ہوتا ہے ابو جہل کا، کہ وہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو عذاب سے دو چار کر دے، تو اس چیز کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کی جلدی مچائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے میں جلدی کر دے، نہ کہ مجھے عذاب دینے میں جلدی کر۔ اللہ جس کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، سیڑھیوں والا مطلب کیا ہے؟ وہ درجات کی بلندیوں والا ہے، لیولز، معارج جو ہیں وہ لیولز ہے، سیڑھیاں آپ کے درجے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف نام اعمال لے کے لوگوں کی روزیاں لے کے اترنا، یا یہ ساری چیزیں جو فرشتوں کے کام اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر رکھے ہیں۔ ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، جس دن 50,000 سال میں ہمارا وہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب، تو اس دن جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تل چھٹکے ہو جائے گا، پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ یہ بھی کتنی خطرناک بات ہے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حالانکہ آپ نے اپنے فرینڈ کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیا ہوگا، لیکن مجال ہے کہ وہ خیر خیریت پوچھے، وہ تو چھپتے پھریں گے آپ سے کہ کہیں آپ ان سے آ کے اپنا کوئی حق نہ طلب کر لیں۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوگا کہ یہ اسے نجات دلا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشکش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ان بیوی بچوں کو، میری اولاد کو، میرے خاندان کو، میرے دوستوں کو، سب کو آگ میں ڈال دیجئے لیکن مجھے چھوڑ دیجئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا کہیں گے، ہماری سوسائٹی کیا کہے گی، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، اور غلط پہ غلط کام کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ اس دن چھوڑ دیں گے۔ کون نہیں چھوڑے گا سوائے ہمارے رسول کے، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہمارے لیے سفارش کر رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور ہماری سفارش کے لیے انہوں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن تک کے لیے سیو کر رکھا ہے۔ تو آج ہی جو واقعی آپ کی قدر کرتا ہے اس کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور ان کی سفارش میں بھی ہمیں حصہ نہ ملے۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ کی آیات سے منہ موڑنا اور کس چیز کو جمع کرنا؟ مال کو سنبھال کر رکھنا۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، سخت حریص ہونا، یعنی کچا دل کیسا؟ کہ انسان بہت ہی بخیل ہے، ہر چیز میں جلد بازی اور ہر چیز اپنے لیے بچا کے رکھنی ہے۔ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی۔ یہ حرکت کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا، لیکن کن لوگوں کو، کون سے لوگ اس سے ایکسیپشن ہیں؟
جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی. للسائلی والمرحوم، یعنی جو سوال کرتے ہیں، جو آپ سے مانگتے ہیں، ان کو بھی آپ ایک حصہ دیتے ہیں، اور جو سوال نہیں کرتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسکین ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا دے دیں گے ان کے لیے بہتری ہوگی، تو ان کو بھی دیتے ہیں، ان کا بھی حصہ آپ کے مالوں میں ہے. جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور کیا ایٹریبیوٹس بتائی ان کی، کہ وہ اپنی فروج کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اجازت ہے آپ کی بیویوں کی اور ان لونڈیوں کی جو اس زمانے میں صحابہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو حلال تھیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ دوسری راہ ڈھونڈے گا، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے. جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ امانتیں بھی پوری ادا کرتے ہیں، ساتھ میں اپنی باتوں کا، جو آپ نے وعدہ کسی سے کیا ہے، جو آپ کہتے ہیں اسے کر کے دکھاتے ہیں. پھر اپنی گواہی، اگر آپ کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، جو بھی آپ بات بولتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، اس پہ آپ سیدھے اور قائم رہتے ہیں. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر سے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی جو سب سے پہلے تھی، کہ وہ نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والی. یعنی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ابتدا بھی نماز سے، اختتام بھی نماز سے ہے. یہی لوگ جنت میں ہوں گے، عزت والے ہوں گے. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، گروہ کے گروہ. کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ کی مجلس میں دوڑے دوڑے آتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق بناتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے تھے. یہ دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اس لیے جو آیت میں آیا نا کہ وہ کافر آپ کے پاس دوڑتے دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں گروہ سے، کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ صحابہ سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ ان کو یہ لگتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. یعنی اس حقیر پانی سے جو اللہ نے جس سے انسان کو پیدا کیا. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کو عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قابض ہے کہ آپ کو یہاں سے ہٹا کر ایک نئی مخلوق کو آباد کر دے. پوری طرح اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے. ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، آپ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے اس چیز سے. بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے. یعنی ان کو ان فضول بحثوں میں دنیا میں ہی مگن رہنے دیجیے، لیکن اپنی تبلیغ جاری رکھیے. ان کا رویہ جیسا بھی ہے وہ بدلے نہ بدلے، آپ اپنا کام کریں، لیکن آپ ان کی اتنی فکر نہ کریں کہ جیسے بہت زیادہ انہی کے بارے میں نہ سوچیں. اپنا کام کریں اور آگے بڑھیں، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. حشر میں جانے کا منظر یہ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا اگر قیامت کی نشانیوں میں یا قیامت کے بیان میں، کہ جب انسان اٹھے گا سور پھونکنے کی آواز سے تو وہ دوڑتا چلا جائے گا اپنی ڈیسٹینیشن میں. آپ کو نہیں پتا ہوگا کہاں جانا ہے، لیکن آپ کے اندر ایسی پروگرامنگ ہو جائے گی کہ ہر نفس جو قبر سے اٹھا جائے گا وہ سب کے سب ایک ہی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں سب کی ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی. ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ وہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہ وعدے کا دن ضرور آئے گا. سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے. نوح نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور وہ تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کرتا، وہ ڈیلے نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا عذاب کا تو وہ بالکل ڈیلے نہیں ہوگا. کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی. نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا. یعنی وہ دن رات اللہ کے کام میں لگے رہتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتے رہتے تھے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے. یہ میری بات تو کیا ہی سنتے، یہ گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے اور مجھ سے دور بھاگنے لگے. میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا،
بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے. ہر طرح سے نوح علیہ السلام کی کوشش کا ذکر ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ آیات میں بیان فرما رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو دعوت دی. اب پھر ہم اسے انالائز کریں کہ کیا ہماری دعوت بھی ایسی کہ ہم لوگوں کو پیغام دیتے ہیں اللہ کا دن رات, اور لوگ جو ہے ہم سے ناراض ہو رہے ہیں پھر بھی ہم کوشش میں لگے رہیں. کتنا ٹائم کیا انہوں نے تبلیغ؟ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. پھر کیا کہتے ہیں کہ میں نے چپکے سے بھی کہا اور میں نے سب کے سامنے بھی کہا. یعنی آپ اکیلے میں بھی لوگوں کو سمجھائیے اور آپ سب کے بیچ میں بھی بتائیے. میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ, معافی مانگو, وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے, وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا. یعنی اگر تم اللہ سے توبہ استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر بارشیں خوب برسیں گی, اللہ کی رحمتیں برسیں گی, اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا, تمہیں باغات دے گا, تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا, سورج کو روشن چراغ بنایا, تم کو زمین میں ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے, پھر تمہیں اسی میں لوٹائے جائے گا, ایک خاص طریقے سے پھر تمہیں نکالا جائے گا. تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. نوح نے کہا اے میرے پروردگار, ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھا دیا. لوگ زیادہ تر کس کی بات مانتے ہیں؟ انبیاء کی اور رسولوں کی بات کم مانتے ہیں اور ان لوگوں کی زیادہ مانتے ہیں جو ویل آف ہوتے ہیں سوسائٹی میں, یا لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مال اولاد زیادہ ملی ہوتی ہیں. ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ فریب ہے. یہ دنیا کا زیادہ ملنا کسی کا اور اللہ سے دور ہونا یہ آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے تو آپ اسی کی مانیں. وہ فریب ہے, ایک دھوکہ ہے, آپ کو ایک دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا, نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. تو یہ کون تھے؟ یہ اس قوم کے عبادت گزار لوگ تھے جو بہت زیادہ جن کا چرچا ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کو ہی ان کی شیطان کے کہنے سے کیا کرا, عقیدت مند لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لٹکا لی تاکہ ان کی یادیں تازہ رہیں اور ہم ان کو دیکھ کے اللہ کی اور عبادت کریں. جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ لوگ اتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ علماء اولیاء اللہ ہیں, تو ان لوگوں کی تصویریں اپنے گھر میں لٹکا دی تاکہ انہیں دیکھ کے عبادت میں اور ان کو مزہ آنے لگے. لیکن جتنی جنریشن آگے بڑھتی چلی گئی لوگوں میں گمراہی بڑھتی چلی گئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ذریعے اللہ کی عبادت نہیں کی جائے بلکہ انہی کی عبادت کرنی شروع کر دی, انہی کو پوجنا شروع کر دیا. جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی بہت اچھا انسان دکھ جاتا ہے, اس کی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, بہت کلچرز میں آپ دیکھیں گے تو ہیرو ورشپنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, اسی کی عبادت کرنی شروع کر دیتے ہیں ان کی کسی بھی ٹریٹس کو دیکھ کے, حالانکہ وہ ٹریٹس دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. یہ لوگ بس اب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے, جہنم میں پہنچا دیے گئے, اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا. اور نوح نے کہا کہ اے میرے پالنے والے, تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ, اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے, یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جہنم دے. اے میرے پروردگار, تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے, اور کافروں کو سوائے بربادی کیے اور کسی بات میں نہ بڑھا. سورہ جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمد, آپ کہہ دے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا. یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ احقاف میں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا, وہاں پہ آیا تھا کہ وادی نخلا میں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا سنا, بہت متاثر ہوئے اس سے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا تھا بلکہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اویئر کیا کہ دیکھو جنہوں نے تمہارا قرآن سنا ہے, ان کی ایک جماعت نے, اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا. یہ عجیب مطلب ایک طرح سے اس کے برتری کے بارے میں ورڈ کہ کیا ہی خوبصورت چیز ہے, کیا ہی انوکھی چیز ہے, جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ہم اس پر ایمان لا چکے, اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے. یہ سننے کے بعد جن جو تھے وہ بھی اس پہ ایمان لے آئے تھے. بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس نے کسی کو اپنے بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا.
یہ کیا کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ جب بھی یہ لوگ سفر پہ کہیں جاتے تھے تو جس وادی میں انہیں ٹھہرنا ہوتا تھا وہاں کے جنات کی پناہ طلب کرتے. جیسے کہ کسی علاقے میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑا کوئی آدمی، کوئی رئیس ہو، اس سے پناہ طلب کرنا، اس سے پیغام پہنچانا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، ہماری پروٹیکشن ہمیں پرووائڈ کیجیے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جنوں کی پروٹیکشن لیا کرتے تھے. اسلام نے اسے آگے ختم کیا، اور اسلام نے کیا سکھایا؟ کہیں پہ بھی کسی بھی مقام پر آپ جائیں، چاہے وادی ہو یا کسی شہر میں، آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے. ایسی دعائیں بتائی گئی ہیں جو کہیں داخل ہونے کی آپ کو پڑھنی چاہیے، جس سے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. ان کو لگا کہ دیکھو لوگوں نے ہمیں کیا درجہ دے رکھا ہے، وہ اور زیادہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، انسانوں کو اور زیادہ ڈرانے لگ گئے. جتنا آپ ان سے ڈریں گے وہ اتنا آپ کو ڈرائیں گے. یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی فلسفی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ جنات کے بارے میں بھی ہے کہ اگر آپ ان سے ڈرتے رہیں گے وہ آپ کو اور ڈرائیں گے. حالانکہ کس سے ڈرنا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر اللہ کی پناہ ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. ہم نے آسمان کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا. یعنی جیسے بتایا تھا نا کہ آسمان میں وہ جاتے تھے سننے کے لیے تو ستارے شعلے بن کے ان کے اوپر گر پڑتے تھے. تو یہ جنات اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان میں ہم نے چوکیدار اور سخت شعلے دیکھے. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے. ہم انہیں جانتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا جب ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کوئی چیز اتاری ہے جس سے لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی سخت سیکیورٹی پرووائڈ کی. اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں، بعض اس کی برعکس بھی ہیں. ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ہم تو ہدایت کے بعد سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے. جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی کا نقصان کا اندیشہ ہے، نہ ہی ظلم و ستم کا. ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں. بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. ان کی اپنے آپ ہی کانورزیشن ہو رہی ہے ایک طرح سے. دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ یہ سمجھ گئے کون راہ یافتہ ہے اور کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے پروٹیکٹڈ ہیں. اے نبی یہ بھی کہہ دو اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، یعنی بہت بڑی مقدار میں ہم انہیں پانی عطا کرتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں. جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آپ مسجد میں کوئی اور کام نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے نا مسجد حرم میں بھی اس ٹائم پہ بہت سارے بت رکھے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے، صرف آپ کو عبادت کرنی ہے. وہ سجدہ گاہ ہے، وہ درس گاہ ہیں جہاں پہ آپ رہ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد تازہ کریں اور کسی کو اس کے علاوہ وہاں نہ پکاریں. جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسان اور جنات مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اوپر بھیڑ بن کر پل پڑتے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں. کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جاہ پناہ بھی نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ مانے گا اور جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا تھا. یعنی اس دن آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ کیا کہا کرتے تھے اور اللہ کس چیز کی طرف ہمیں بلاتا تھا. بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے، یعنی مومن طاقتور ہیں یا مشرک. کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دوری کی مدت مقرر کرے گا. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا
سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے. جس کو اپنی رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ چننا چاہتا ہے، تبلیغ کے لیے چننا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ خود چن لیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. سورہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کپڑے میں لپٹنے والے. یہ جو مزمل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے میں لپٹنا. جس وقت یہ آیات نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. کیوں لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کر؟ کیونکہ جب ان پر وحی آئی تھی تو وہ کپ کپانے لگے تھے، انہیں بہت خوف آنے لگ گیا تھا. تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک بار وحی آئی، اس کے بعد جب یہ دوبارہ وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ اب سونے کا وقت ختم، اب آرام کا وقت ختم، اب آپ اٹھیے، اپنی چادر اتاریے اور لوگوں کو اویئر کریے، نماز پڑھیے اور ساتھ میں لوگوں کو پیغام دیجیے. تو رات کے وقت میں بھی آپ کو قیام کرنے کو کہا گیا کہ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، یعنی تہجد کا وقت ہے جس میں آپ کو نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، یا اس سے بڑھا دیجیے. اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یعنی آدھی رات پڑھیے یا اس سے زیادہ، آپ کی مرضی. اور قرآن کو لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے. یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے. یہاں سے تہجد کا وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے. آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتا ہے، آپ کی ول پاور انہانس کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے آپ کو ڈسپلن میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنائیں اور اللہ کے سامنے قرآن پڑھیں. کیونکہ اس سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو ایک بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی ہے. وہ ٹریننگ ہی یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو جو تھا اس سے پہلے، وہی سے پہلے غار حرا میں جب وہ جاتے تھے، اس تنہائی میں اکیلے منظر میں ان کا دل مضبوط کیا گیا. پھر اس کے بعد وہی آئی تو ان کو جو تھے جبرائیل علیہ السلام دکھائے گئے. اس کے بعد یہ نماز کے لیے تہجد کے وقت اٹھانے کا حکم دیا گیا. تو پوری مشقت کی گئی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم لوگوں کو جا کے 2 پیغام سنا دیں اور ہم چاہیں کہ سب لوگ ہم پر ایمان لے آئے. آپ کو اپنی ٹریننگ اور اپنے ایفرٹس کے اوپر بھی دھیان دینا پڑے گا کہ میرے اندر کیا کمی ہے اور میں کس طرح سے مضبوط کر سکوں اپنا ایمان، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ٹریننگ یہاں پہ کر رہا ہے. بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے، یعنی آپ اللہ سے قریب ہوتے ہیں، آپ زیادہ استقامت محسوس کرتے ہیں اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی دن میں آپ بہت سارے کاموں میں انگیج رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، معاش میں لگے رہتے ہیں، گھر کے کاموں میں رہتے ہیں. تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر. تو اس لیے رات کا کچھ وقت اللہ کے لیے مخصوص کریں. تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے. جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ. اس بات کو بھی دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کچھ آپ کو غلط باتیں لوگ بول رہے ہیں، حالانکہ آپ انہیں اچھی بات بتا رہے ہیں، تو آپ اس بات کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہیے، لیکن وزاداری کے ساتھ ان سے الگ رہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی انسلٹ کرائے جا رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے آپ نے بات پہنچا دی، پھر آپ اپنا وقار، اپنے آنر، اپنی ڈگنیٹی کا دھیان رکھتے ہوئے بھی ان سے تھوڑا الگ رہیے. وہاں سے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سے چل دیجیے. مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے. یقیناً ہمارے یہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے. کیا ہے وہ کھانا؟ زقوم کا درخت. درد دینے والا عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، پہاڑ مثل بھر بھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں، یعنی سخت سزا میں پکڑ لیا. تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. وہ دن اتنا سخت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکال لو. 999 جہنمی، 1 جنتی. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اس وقت حمل والی عورتوں کا حمل گر جائے گا، بچے بوڑھے نظر آئیں گے. وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنی ٹینشن ہوگی کہ بچے آپ کو بوڑھے نظر آنے لگیں گے. تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، اگر تم کفر کرتے رہے تو تم کیسے بچو گے اس دن سے جس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت
قریب 2/3 رات کی اور آدھی رات کی اور 1/3 رات کی تہجد پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے جو رسول کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم بھی اسی میں شمار ہیں انشاءاللہ، کہ جو لوگ رات کو اٹھ کے 2/3 حصہ 2/3 آف دی نائٹ یا ہاف نائٹ یا 1/3 آف دی نائٹ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم پوری رات نہیں اٹھ سکتے، تم ایوری نائٹ نہیں اٹھ سکتے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ یعنی آپ کیا کریں گے، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں بنا اس کے کہ آپ پہ نیند اتنی غالب آ رہی ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں بھی نہ آ رہے، تو آپ اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں، لیکن جتنا آپ کے لیے آسانی ہو، چاہے آپ فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے صرف 2 رکعت نماز اور 3 وتر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کے لیے جتنی آسانی ہو اتنا پڑھ لیں۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل بھی تلاش کریں گے، یعنی دن میں ہو سکتا ہے آپ آفس جاتے ہو، آپ کو ارلی اٹھنا ہو تو آپ بہت زیادہ رات نہیں جاگ سکتے، یا آپ بیمار ہیں، آپ رات کو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہوں گے، یعنی رات کو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی محفل ایسی ہوں یا کچھ لوگ غور و فکر کر رہے ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کی ہیلپ کی جائے، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے یہ۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے کہ جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا قرآن پڑھیے، نماز کی پابندی رکھیے، زکوٰۃ دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیں۔ جو نیکی تم کرو گے اپنے لیے اسے آگے بھیجو گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسے اور بھی زیادہ بڑا کی دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، تو کیا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ واستغفر اللہ، سب سے زیادہ جو بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا وہ تہجد کا وقت ہے، اور اس میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، خاص کر کے جیسے رمضان کی لاسٹ نائٹ چل رہی ہے نا، تو یہ جو دعا ہوتی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا میننگ آپ دیکھیے، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اس میں بھی اپنے گناہوں سے بخشش ہی ہے۔ تو آپ ایوری نائٹ کا یہ معمول بنا لیں کہ تھوڑا سا وقت فجر سے پہلے اٹھ کے اور اس طرح اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی فیملی کی، پوری امت کی گناہوں کے لیے معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا پھر سے ذکر آیا ہے۔ کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈراؤ ایمان والوں کو، اپنی فیملی والوں کو اویئر کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ آپ کو جو کام کرنا ہے ذکر کے ساتھ کرنا ہے، کوئی بھی کام جو مشکل نظر آتا ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، یعنی آپ کو ظاہری پاکیزگی کا بھی دھیان رکھنا ہے، ناپاکی کو چھوڑ دے، ناپاکی میں ظاہری بھی آئے گی پلس بتوں کی عبادت، شرک، سارے گناہ، ان سب کو چھوڑ دیجئے۔ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، یعنی آپ کسی کو احسان کر کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بدلے میں آپ کو زیادہ دے، یہ کام نہیں کرنا۔ اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا ہے وہ انسان، اللہ تعالیٰ جو آج سرکشی کر رہا ہے، آپ اسے اکیلا چھوڑ دیجیے، اللہ اس سے خود نمٹ لے گا، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال اولاد میں بھی بہت زیادہ تھا، اللہ نے اسے دولت کی بہت فراوانی دی تھی، تو اس کے بیٹے بھی زیادہ تھے تعداد میں، بعض کے نزدیک 13 بھی کہا جاتا ہے، ان میں سے 3 مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو یہاں ان کا ذکر ہے کہ آپ اسے اکیلا چھوڑ دیجئے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا، تو اس کے بعد کیا کیجئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور بھی زیادہ دوں، یعنی وہ اپنے کفر کے باوجود چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہا ہے۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا بہت سخت ہوگا۔ جہنم میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر اونچا چڑھایا جائے گا جہنمیوں کو، اور انسان پر اس کا چلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، یعنی قرآن و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، اپنے جیب میں وہ تیار کرنے لگا، اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، یعنی اسے ایگری کرنے کے بجائے ایکسکیوزز ڈھونڈ رہا ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے رسول اللہ کو پلٹ کے، وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا،
یعنی یہی دماغ اگر آپ اس کو غور و فکر کرنے میں، کائنات کی نشانیوں کو سمجھنے میں لگاتے تو آپ شاید ہدایت یافتہ ہو جاتے، پر یہ دماغ آپ اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ غارت ہو، ہلاکت ہو ایسے لوگ۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما سقر، کیا ہے یہ سقر، کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے، یعنی ان کے جسموں پر جو ہڈیاں ہوں گی، ان کا گوشت ہوگا، اس کو بھی نہیں چھوڑے گی، نہ آپ کو موت ہی آئے گی، نہ آپ زندہ ہوں گے۔ کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم میں بطور دربان۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ جب جہنم کی داروغہ کا ذکر جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا، تو کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کر کے کہا کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ، اور ایک وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک پہلوان ٹائپ سا آدمی تھا، اس نے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ دکھایا کہ وہ کہنے لگا کہ تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی 17 فرشتوں کو میں اکیلے ہی سنبھال لوں۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر دیا ایک طرح سے کہ ہم سارے 19 داروغے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے جہنم پہ ہیں، ہم ان کو خود سنبھال لیں گے، تاکہ اہل کتاب جو ہیں یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ آزمائش تھی جو لوگوں نے یہ بتایا نا 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے بتائے، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے تو مذاق بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا اس سے ایمان اور بڑھا۔ لیکن جن کے دل میں بیماری تھی وہ کافر، وہ کیا کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی مراد ہے یہ بتانے سے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ان چیزوں پہ غور و فکر صحیح طرح سے آپ کرتے کہ اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ مجھے سمجھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیتا۔ لیکن اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا اور یہ آیت ایسی بے بنیاد ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری، جیسے مچھر کی آیت ہم نے پڑھی تھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے، یعنی جتنے بھی بنی آدم ہیں، جتنے بھی انسان کے بچے ہیں، ان سب کے لیے نصیحت ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی، رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے، یعنی ہم نے اپنی جانیں سب نے اللہ کے آگے گروی کر رکھی ہیں، ہم انہیں کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ نیک اعمال کر کے۔ داہنے ہاتھ والے کہاں ہوں گے؟ بہشتوں میں ہوں گے۔ سوال کرتے ہوں گے وہ گنہگاروں سے، کیا سوال کریں گے؟ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیسے آ گئے، تم یہاں کیسے پہنچے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ سب انسان یہ چاہتے ہیں ان میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیات یا کوئی قرآن ان کے لیے سیپریٹ اتر کر آ جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ پہلے آپ کا کام ہے اپنے آپ کو متقی بنانا، اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اس کے بعد آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انسان کی نصیحت کے لیے۔ سورہ قیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی
بھلائی بھی کرتا ہو لیکن گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں رہ پاتا، تو ملامت کرنے والا نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور تک درست کر دیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ پس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو ملا کر ایک کر دے گا، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی ہمارے باڈی پارٹس ہم خود ہی گواہی دے رہے ہوں گے، چاہے ہم کتنے ہی ایکسکیوز کیوں نہ کر دیں۔ اے نبی، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو رسول اللہ اس لیے کہ ان کو یاد کرنے کہیں بھول نہ جائیں تو جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو یاد کرا دے گا، یہ اللہ کی ذمے ہے کہ وہ اس کو جمع کر دے، اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جب ہم پڑھ لیں اس کے بعد آپ پڑھ کر سنائیں، پھر اس کو واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے، یعنی اس کی تفسیر، اس کو سمجھانا یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جائے۔ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو دنیا میں ہر کام جلدی چاہیے ہوتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے اسے چاہتا ہے کہ ریوارڈ جلدی جلدی مل جائے دنیا میں، اسی سے وہ محبت رکھتا ہے جو اس سے چیزیں نظر آتی ہیں دنیا میں کرنے سے۔ آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، کتنے چہرے اس دن بد رونق اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں جب وہ ہسلی تک پہنچے گی، ہسلی تک کون پہنچے گی؟ یعنی موت جب ان کے پاس آ جائے گی، موت کی گرفت میں پہنچیں گے، وہ کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی کوئی ایسا ہے جو اس موت کو ہم سے دور کر سکے، ہمیں چھڑا لے موت سے۔ جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی موت کے وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا، یا پھر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک کے بعد ایک مشکل کا آ جانا یا مراد ہے۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی۔ ایسا انسان جو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، عبادت بھی نہیں کرتا تھا، رسول اللہ کی بات بھی نہیں ایگری نہیں کرتا تھا، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے تیرے لیے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اس نے اسے پیدا کر دیا اور درست بنا دیا، پھر اس جوڑے سے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس امر پر کیا قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہ تمام دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پھر سے تمہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سورہ دہر یا سورہ انسان بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے کا جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی انسان جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب وہ عالم ارواح میں تھا، روح کی حالت میں تھا، یا پھر وہ ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اسے۔ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے ہمارا جب ہم بالکل بھی لوگوں کی نظر میں نہیں تھے، لوگوں کے ذہن میں نہیں تھے۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرا۔ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ امتحان کے لیے۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بعد اللہ نے اسے راہ بھی دکھا دی، ہمیں سمجھا بھی دیا سیدھا راستہ۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم شکر گزار بنے یا ناشکرے۔ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، یعنی بہترین جام اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکالی جائیں گی جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں۔ نظر پوری کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے اسے پورا کرنا، صرف اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے جو نظر مانی جاتی ہے، یہاں پہ وہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ غلط کاموں کے لیے نظر مانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے گناہ کی نظر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، اس نظر کو پورا نہ کرے۔
اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ جن کو کھانا کھلاتے ہیں ایمان والے، پھر ان سے کسی طرح کا فیور نہیں مانگتے، نہ کوئی شکر گزاری، نہ کوئی تھینک یو مانگتے ہیں، بلکہ آپ کھلائیے، دیجیے اور بھول جائیے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنیں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا۔ یہ آخری کی جتنی صورتیں گزر رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں جنت جہنم کا ہی ذکر ہے، قیامت کا ہی ذکر ہے۔ تو ایمان تازہ کرنے کے لیے کم سے کم یہ 29 اور 30واں سپارہ ہمیں کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان پر چاندی کے برتنوں اور جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، یعنی بالکل ایکوریٹلی بھرا ہوگا، نہ گلاس میں زیادہ نہ کم۔ انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے خادم ایسے بچے ہوں گے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ، تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ دنیا میں کوشش کی قدر نہیں ہوئی، دنیا میں لوگوں نے دھتکار دیا، دنیا میں ریکگنائز نہیں کیا آپ کے اچھے کاموں کو۔ آپ بے فکر رہیے، آپ کے اعمال کی قدر اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا، یعنی تھوڑا تھوڑا موقع کے حساب سے۔ بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کر، رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، بہت رات اس کی تسبیح کیا کر، یعنی آدھی رات کے بعد بھی جیسے تہجد کا وقت ہے اس میں بھی آپ نفلی نماز پڑھیں، اس میں اللہ کا ذکر کریں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا چاہتے ہیں، اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، یعنی ان کی باڈی پارٹس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا، ان کے جوائنٹس کو، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں، یعنی ہماری سرکشی کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا جو اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون دعائیں کر رہا ہے ہدایت کے لیے اور کس کو ہدایت دینی ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات لاسٹ صورت ہے آج کے سپارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو خوش کر دیتی ہیں۔ پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم۔ مختلف جو قسمیں ہیں ہواؤں کے چلنے کی، ان کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے، وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ قسم کھا کر قیامت کی سچائی کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا تھا، کس چیز کے لیے اس پروگرام کو ڈیلے کیا گیا تھا، کون سا دن تھا وہ؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ تجھے کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ نافرمان گنہگار لوگ خرابی میں ہوں گے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک؟
پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلقت کی ماں کے پیٹ میں رکھ کے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا بنایا، بہترین اعضاء بہترین ساخت کے ساتھ۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کی خرابی ہے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، یعنی زمین ہر چیز اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے، سارے خزانے، پانی، سب چیزیں، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے، تیسری باری ریپیٹ ہو رہی ہے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اس دن افسوس ہوگا۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ جہنم کا ایک درخت ہے جو نہ سایہ دے رہا ہوگا، ایک طرح سے لگے گا کہ جیسے وہ سایہ ہے لیکن وہ اس کا دھواں ہوگا، نہ ہی وہ آپ کو آگ کے شعلے سے بچا پائے گا۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں، یعنی جب کسی آپ دیکھیں گے نا کسی جگہ میں جہاں آپ نے آگ جلائی ہوئی ہو تو چھوٹے چھوٹے سے چنگاریاں کی ادھر ادھر گر رہی ہوتی ہیں اس لکڑیوں میں سے، تو اس کی چنگاریاں بھی اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے کہ پورے پورے محل، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے، آج کا دن وہ ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو، وائے ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سائے میں ہیں اور بہتے ہوئے چشمے میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کرے۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اس دن ان کے لیے بہت افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ آپ کے اور میرے سامنے پورا قرآن پڑھ دیا گیا ہے، اب اگر اب بھی اس کو پڑھنے کے بعد ہم یقین نہ کریں، ان آیتوں پہ غور و فکر نہ کریں، تو کس بات پہ آپ ایمان لائیں گے؟ کیا اس بات پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے یا موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، لیکن اس کنڈیشن میں تو ہمارا ایمان لانا فائدہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ وقت ہمارا ختم ہو جائے گا اگر موت آ جاتی ہے یا فرشتے آپ عذاب کے دیکھ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جیسے قیامت کے دن آئے گا، پھر تو موقع ہی نہیں انسان کے پاس توبہ کا۔ تو اسی لیے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کس بات کو آپ مانیں گے؟ ابھی بھی نہیں مانا تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے جیسے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جن لوگوں نے اگنور کر دیا، جھٹلا دیا، یقین ہی نہیں کیا کہ اس دن کی تیاری کرنی ہے، ان کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی اور اسے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن پہ جہنم کا ذکر کیا گیا ہے، ان لوگوں میں جہنمیوں میں ہمیں نہ شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔